बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज एक खसूसी इंटरव्यू लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे साथ कर्नल अकबर हुसैन मौजूद हैं। सर अकबर हुसैन जो हैं, इनका ताल्लुक बलूच रेजिमेंट से है। और बलूच रेजिमेंट में हमारे जो पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो गुजरे हैं। पिछले भी बलूच रेजिमेंट से ही गुजरे हैं। बलूच रेजिमेंट का इस वक्त पिछले 6 साल से ज्यादा, पिछले 12 साल से पाकिस्तानी फौज के ऊपर जो है मुकम्मल राज बलूच रेजिमेंट कर रही है। सर अकबर हुसैन जो है वो शहोदा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, वेटरन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। कर्नल अकबर हुसैन 68 PMA लॉन्ग कोर्स इनका ताल्लुक है। इन तमाम जर्नैलों को भी जानते हैं और बलूच रेजिमेंट को भी इंटरनली इनसाइड आउट जानते हैं। तो सबसे पहले तो सर हम आपको वेलकम करेंगे और अपने आप को प्लीज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम कहेंगे कि एज अ वेटरन ऑफ पाकिस्तान अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तानी कौम को प्लीज करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर आदिल राजा, आज इसको मैं एक फर्ज समझते हुए आपकी दावत को कबूल करते हुए मैं आपके साथ शामिल हुआ हूँ। और बहुत मिली जुली मेरी अंदर की कैफियत हैं, दिमागी लिहाज से, दिली लिहाज से। लेकिन ये सब कुछ मलूज़ खातिर रखते हुए मैं, जिनको आप अजीज़ान मन कहते हैं, ये अजीज़ान मेरी जान है। तमाम पाकिस्तानी, मतलब पहाड़ों, हिमालय से लेके, जीबी से लेके और अरेबियन सी तक, मकरान कोस्ट तक, सिंध के साहिल तक, पंजाब, बलूच, फ्रंटियर, खास तौर पर मैं फ्रंटियर कहूँगा क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया, केपी के लोग, इनके साथ मेरा खून जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये लोग मेरे शाना बशाना अपना इन्होंने जाने दी हैं, इन्होंने अपना खून बहाया है। तो ये अजीज़ान मन नहीं है, ये मेरे अजीज़ान जान है। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। और चंद एक बातें जो कि मैं, क्योंकि ज़ाती तौर पर अपने आप को बहुत फौजी समझता हूँ, तो एक गैर सियासी तौर के ऊपर अपना एक नुक्ता नज़र, एक बेशक आप शायद समझें कि थोड़ा नाकिस होगा, लेकिन ये कि अपना नुक्ता नज़र पेश करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और सबको सलाम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कसर नफसी से काम लिया। आपके खानदान के अंदर सितारा जुर्रत हैं। आपकी अहलिया, हमारी भाभी जो हैं, उनकी फैमिली के अंदर भी सितारा जुर्रत मौजूद हैं। आपने पाकिस्तान फौज को सर्व किया है। लेकिन इसके साथ साथ सर मुझे आप ये बताएं सर कि जिस तरह जनरल बाजवा ने पाकिस्तान फौज के साथ, मैं तो कहूंगा खुलेआम के गद्दारी की, न सिर्फ अवाम के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, बल्कि फौज के साथ भी उन्होंने गद्दारी की सर। हम लोगों की एक माशरे में इज्जत और एक जो मुकाम था उसको तहस नहस करके रख दिया सर। अभी हम लोग इज्जत के साथ जहां भी जाते थे अपना तारुफ कराते थे कि मेजर साहब, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब आए हैं। अब हम अपना रैंक बताते हुए भी कतराते हैं। ये बात क्या हक सच नहीं है? तो सर ये जो कुछ जनरल बाजवा ने किया या उससे पहले जनरल कियानी ने किया, तो सर पहले मुझे ये बताएं कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखें, मैं आपको ना थोड़ा बहुत फॉलो भी करता रहा हूँ। और बात जो है अभी वो सिर्फ बाजवा या कैनी तक नहीं महदूद रही। अभी तो बच्चा बच्चा 75 साल की बात करता है, पहले दिन की बात करता है कि हमने एज अ कॉम जो है वो किस तरफ एक डायरेक्शन पकड़ी और हमारे साथ क्या क्या हुआ। और ये मीडिया की वजह से एक शऊर जो कौम में आ गया है, ये लोग अभी उसको पहचान नहीं कि सर बाजवा और कियानी तो एक मतलब है, समझेंगे क्लाइमेक्स था, एक मतलब नैश थी। लेकिन इससे पहले जो सिलसिला जुड़ा हुआ है उसके ऊपर भी थोड़ी बात होनी चाहिए। और जहां तक कि आपने हमारी इज्जत की बात की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि मुझे 20-21 साल हो गए फौज छोड़े हुए, अभी भी उस इज्जत में मुझे कमी नजर नहीं आती। आज भी जिनके लोगों के साथ आपने टाइम गुजारा है या जिसके साथ आप बैठते हैं या जो आपको थोड़ा बहुत भी जानते हैं, ये जो चंद एक गलत लोग या जिनको हम एक काली भेड़ें कहें, जो हमारे अंदर आ गई हैं, लोग समझते हैं इसे कि ये कौन है। हम उनके नाम लेते हैं, बाजवा, कियानी, उससे पहले के लोग, यहिया, इवन किसी हद तक, क्योंकि आज आपने ब्लू स्टेटमेंट से बात की तो मैं उसको भी थोड़ा महदूद रखूंगा। जनरल और असलम बेग की भी सर बात कर लेते हैं, फिर बलूच रेजिमेंट की बात होती है। राइट, सो एनीवेज, जो मुख्तसर बात ये है कि ये जो भी
ایک غداری کے لیول تک کام ہوئے ہیں. قوم اس سب چیز کو پہچان گئی ہے. قوم مطلب جو ہے سر ان کالی بھیڑوں کو پہچان گئی ہے. ہمارا صرف اس وقت یہ ہے کہ تھوڑا پازیٹیو ایک وہ رکھنا چاہیے, ایک مثبت رکھنا چاہیے کہ ہم اس سے انشاءاللہ نکل جائیں گے. اس قوم میں بڑی جدت ہے, اور جب یہ قوم جڑتی ہے, وہی جو میں نے بات کی, جی بی سے لے کر سندھ اور بلوچستان تک, جب یہ قوم جڑتی ہے تو پھر اس کے آگے کوئی مشکل نہیں رہتی. تو جو ایک فوجی کے لحاظ سے جو میں نے کہا غیر سیاسی بات ہے, مجھے اس کے اوپر ایک بڑا گہرا احساس ہے کہ اس وقت پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو, اپنے بھائیوں کو, مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے انہیں فیل کیا ہے. وی ہیو فیلڈ دا پیپل. پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے فیل کیا ہے, کیونکہ ان کی ہمارے ساتھ بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ چند ایک چیزیں جو میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا کہ جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی ہم اس فیلئر کو, اس شکست کو دوبارہ ہم اپنی ایک فتح میں تبدیل کر سکتے ہیں. سر کیسے یہ فیلئر شکست؟ چلے سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں, جنرل مزمل حسین آپ کے بلوچ ریجمنٹ کے سینئر آفیسر ہیں, انہوں نے جنرل باجوہ کی تصویر پہ آپ کا جو ریجمنٹل میگزین ہے اس کے اوپر ان کی تصویر چھاپی گئی, تو انہوں نے ریجمنٹل میگزین واپس کر دیا کہ یہ میری ریجمنٹ کی ڈسگریس ہے, اس کو واپس کرو. اور آپ کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی, آپ نے گپ شپ میں بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا. کیا آپ جنرل مزمل حسین کے اس ایکشن کے ساتھ متفق ہیں؟ مجھے صرف مختصر جواب دیجیے گا سر پلیز. میں بالکل اس سے متفق ہوں, ٹھیک ہے نا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی جس وقت وہ جنرل تھے اس وقت انہوں نے بات نہیں کی, یا جب ان کے پاس کوئی اتھارٹی تو اس وقت انہوں نے بات کی. آپ ہر چیز کو تھوڑا مجموعی طور پر دیکھیں. جب ان کے پاس اتھارٹی تھی یا عہدہ تھا تو وہ چلا گیا ابھی, ٹھیک ہے نا. اس وقت وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں, ان کے رتبے کے لوگ ہیں, جو کہ ابھی بھی کترا رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں بات کرتے ہوئے یا کوئی سٹیپ لیتے ہوئے. جنرل مزمل نے تو ایک بہت ہی مطلب سمجھداری کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ ایک کام کیا ہے جس کو مطلب لوگ سمجھتے ہیں. تو میں بہت مطلب ان سے متفق ہوں. اینڈ آئی تھنک وابدہ سر نے جو ریزائن دیا سر شہباز شریف کو جواب میں, سامنے جو ہے ان کے ساتھ جو جھگڑا ہوا ان کی پہلی پریزنٹیشن میں, انہوں نے جواب دیا. ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں جنرل مزمل کو. سر یہ مجھے یہ بتائیے گا پلیز, قوم جو ہے وہ حل جاننا چاہتی ہے اس صورتحال کے اندر جہاں پہ آپ کو جرنیل چند, جن کو آپ کالی بھیڑیں کہتے ہیں, وہ آپ کو اربوں خربوں روپیہ پاکستانی قوم کا بیرون ملک اماس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنی جائیدادیں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ایک جرنیلی ٹولے کا اس وقت تسلط قائم نظر آتا ہے. اور جب ویٹرن کمیونٹی, میرے آپ کے جیسے ریٹائرڈ افسران جب جرنیل صاحبان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایون ہمیں بھی آگے سے سخت الفاظ کے اندر شٹ اپ کال ہی تقریباً آپ سمجھے دی جاتی ہے. آگے سے وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا, ہمیں زیادہ پتا ہے, ہم بہت زیادہ سیانے ہیں. تو سر اس صورتحال کے اندر کیا آپ کو بہتری کی امید نظر آتی ہے سر؟ تو میرا اس میں یہ خیال ہے, کیونکہ میری بھی لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بات کو سمجھ گئے. ہر کوئی صرف اس خود سری میں یا بدمستی میں جو ہے وہ مگن نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر کوئی دیکھتا رہتا ہے کہ جناب کون پہل کرے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک دم لوگ مل جاتے ہیں اس کے ساتھ, چاہے وہ پی آپ ایم اے کو کی کوئی سر پنشمنٹ ہو. پہل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس فوج کے اندر؟ پیغام ابھی تو آپ بہت نے سے آ جنرل رہے ہیں. مزمل کی خود بات کی, اور اس سے پہلے ان کے بھی بزرگ بھی سمجھے, ان کے ایلڈر بھی سمجھے, ان کے سینئر بھی سمجھے, جنرلی کلی دونوں ایک ہی مطلب بٹالین سے تعلق ہے ان کا. انہوں نے تو اپنی اس عمر میں بھی بہت زیادہ کاوش کی شروع میں, اور ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا, جس کی وجہ سے وہ ابھی یہ ہمارے مطلب ہے کہ جس عمر اور جس مطلب ہے کہ انرجی کے ساتھ ہم لوگ ہیں, اور میرے بھی تمام ساتھی جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ابھی, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ اکمپلشمنٹس کی, ملک نے انہیں بہت زیادہ نوازا. تو یہ وہ ٹائم ہے جو کہ آپ کو اس قوم کو واپس کچھ دینا ہے, اور اس کے لیے آپ کو چاہے آپ زبان سے کر سکتے ہیں, چاہے آپ ہاتھ سے کر سکتے ہیں, چاہے آپ دل سے کر سکتے ہیں, آپ نے یہ پہل کرنی ہے. یہ میرا سر یہ جو پہل کرتا ہے اس کے گھر جو ہے وہ ISI کا ایک بلونگڑا پہنچ جاتا ہے, ایک نیولی پروموٹڈ لیفٹیننٹ کرنل یا ایک میجر پہنچ جاتا ہے, اور وہ یا ان کو دفتر بلا لیتا ہے زبردستی,
ڈالا بجوا کے کہ جب پہنچو ذرا دفتر، اور ان سے انتہائی بدتمیزی سے انٹرویو کرتا ہے اور ان کو جو ہے وارن کرتا ہے، تو اس طرح کے حالات میں آپ کو کیا بہتری؟ آپ نے آج سے پہلے تک یہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات اس قسم کے دیکھے کیا کبھی پاکستان فوج میں؟ آپ نے سروس کی ہے، پوری زندگی دی ہے، کیا آپ نے ایسے حالات دیکھے ہیں سر؟ اچھا، یہ چیزیں تھیں پہلے بھی، یہ شاید آپ کو ایک مطلب ہے سرپرائز ہو، لیکن یہ تھوڑی انڈر دا کارپیٹ تھی، تھوڑی مطلب ہے کہ کسی مطلب ہے چپ چپیتے ٹائپ چیزیں تھیں، اتنی کھل کے نہیں تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ میں نہ صرف فوج سے ریٹائر ہوا ہوں، لیکن مجھے ملک سے بھی باہر آئے ہوئے تقریباً 21 سال گزر گئے، تو میں ایک دفعہ واپس گیا، مجھے کسی نے بتایا یہ جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک عہدہ ہے جس کو آپ ڈی جی سی کہتے ہیں، تو وہ میرا اپنا ایک کورس میٹ تھا، تو کسی نے مجھے کہا کہ یار اس نے تو تیرے پر ایک فائل کھول دی ہے۔ میں نے کہا اس نے میرے پر ایک فائل کھول دی ہے؟ یہ سر، یہ کون سا والا سر؟ وہ انجینئر والا یا وہ اس سے پہلے سین ریجمنٹ والا؟ نہیں، یہ میری اپنی ریجمنٹ والا۔ اچھا اچھا اچھا۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں نا گھر کا بیٹی لنگٹ ہے، تو سر وہ موصوف جب مجھے ملے تو ان کو جگہ نہ ملے، کیونکہ وہ ایک کورس میٹس کی گیدرنگ تھی، اور یہ جو پیئر پریشر ہوتا ہے نا، یہ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے کورس میں۔ سر، اس پیئر پریشر کی وجہ سے حالات درستی کی طرف کیوں نہیں جا رہے سر؟ مختصر سوال ہے، قوم تو یہ پوچھتی ہے۔ انشاءاللہ جائیں گے، کیونکہ یہ اس لیول پر آ گئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حالات ٹھیک نہ ہوئے تو یہ پورا کا پورا پیڑ گر جائے گا، یہ پوری کی پوری عمارت گر جائے گی، پھر اس کے اندر کوئی نہیں بچے گا۔ تو لیکن سر، کل گزشتہ روز سیکٹر ہیڈ کوارٹر جو ہے ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی اپارا میں میٹنگ ہوئی ڈی جی آئی کی کانفرنس روم میں، اس میں ڈی جی سی نے اس کو چیئر کیا، ڈرٹی ہیری نے، فیصل نصیر نے، اور اس نے سیکٹر کمانڈرز کو وہی آرڈر دیے ہیں کہ کریک ڈاؤن کرو پی ٹی آئی کے اوپر، مطلب وہی پرانے آرڈرز ہیں۔ ججوں کو بار کونسل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے یا ان کی ویڈیو سکینڈلز کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے، بیوروکریٹس کو جو ہے ان کی ویٹنگ پاورز جو آئی ایس آئی کو دی گئی ہیں اس کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے، زیرو ٹالرنس فار اینی ون اسٹینڈنگ اپ ٹو دیم، یہ آرڈر دیا گیا ہے۔ تو سر پھر کہاں سے نظر آتا ہے کہ حالات درست ہو رہے ہیں سر؟ یہ میں آپ کو گزشتہ روز کی بات بتا رہا ہوں سر، یہ اور پیئر پریشر کب کام کرے گا سر؟ اور اسی کے اوپر جو میری فیلنگ ہے یا جو میری ٹیک ہے، میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات یہ بتاؤں کہ اس کے اور فوجی سائڈ، اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی کوئی سیاسی بات کی، بغیر کسی پارٹی یا بغیر کسی مطلب ہے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دیکھیں، یہ جتنی بھی کوششیں ہیں یہ ناکام در ناکام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجموعی طور کے اوپر کامیاب ہو رہی ہو۔ اس قسم کے آرڈر لوگ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ جس کی آپ نے بات کی، مجھے تو وہ بلومڑا نہیں، مجھے بہت پیارا آدمی لگتا ہے، کیونکہ وہ وردی میں ہے، میجر ہے یا کرنل ہے، وہ تو ہمارے کون بچوں سر؟ میں ہاں ہاں یہ سر، ہاں سر، بالکل بالکل، تو میجر یہ کرنلز لوگ جو ہے بےچارے نا، تو آرڈر یہ سن رہے ہیں بےچارے، ہاں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے آرڈر سر۔ نہیں چل رہے، تو مجھے ایک تو ان سے کوئی گلا نہیں، پہلی چیز، لیکن سر، ٹھیک ہے نا؟ فیصل نصیر تو بلونگڑا نہیں ہے نا، وہ تو پکا پروٹھا ہے نا، وہ تو شتونگڑا ہے۔ تو اچھا، سر یہ ابھی آرڈرز اپنی مرضی سے ڈی جی سی کی کیا اوقات ہے میجر جنرل کی کہ دے دے؟ وہ تو ظاہری بات ہے، اس کو فرام دا ٹاپ آرڈر آ رہے ہیں تو وہ دے رہا ہے آرڈر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باجوے نے جس طرح چھوڑ کے جو گیا تھا، جو سسٹم کر کے گیا تھا کہ آپ نے ٹوٹل جو ہے وہ ویسٹ کی گود کے اندر جا کے بیٹھ جانا ہے اور پاکستان کو ڈی ٹریک کر دینا ہے، جس طرح جو ہے سودا کر لینا ہے، یا چند ذاتی وجوہات اس کی جو بھی تھی وہ زبردستی کھینچ کے لایا، لابنگ کر کے حقانی کے ذریعے۔ لیکن سر، پالیسیز کا تسلسل تو وہی نظر آتا ہے جنرل عاصم منیر کے تحت بھی۔ وہ ضرور، کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایسی بڑی چیز ابھی تک نہیں ہوئی جو کہ ہو جانی چاہیے۔ نومبر سے لے کر ابھی تک 2-3 مہینے کا ٹائم گزر گیا ہے، جو کہ ہماری ایک فوجی مطلب ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا، ہم ٹائم رکھتے ہیں، ہم ریسورس رکھتے ہیں، ہم اسپیس رکھتے ہیں، تو 3 مہینے کا ٹائم بہت وسیع ٹائم ہے، اور اس کے اندر جتنا ملک کا نقصان ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، اس کو ابھی قوم چاہتی ہے کہ دیکھے کہ کوئی ایسا ایک بڑا قدم اٹھایا جائے جس کے اندر یہ نظر آئے کہ جہاں پر سینٹر آف پاور ہے یا جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی بڑا فیصلہ لیا گیا ہے۔ تو میری تو یہی ایک مطلب گزارش ہوگی کہ جو لوگ اس وقت ان فیصلوں کی مطلب طاقت رکھتے ہیں، ان کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کرنا چاہیے۔ سر وہ تو آپ، ظاہری بات ہے، میری آپ سے اتنے مہینوں سے بات ہو رہی ہے، آپ مختلف سینئر افسران سے بھی یہ بات کر ہی رہے ہیں سر،
اور لیکن اس کا خاطر خواہ کوئی نتیجہ ابھی تک نکل کے سامنے نہیں آ رہا واضح طور کے اوپر. مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ جناب عاصم منیر آپ کے خیال میں کس قسم کے وعدے وعید کر کے آئے ہیں نواز شریف صاحب سے؟ ایک تو او ٹی ایس کا چیف لگا دیا، چلو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے بنا دیا، لیگلٹی کا ایشو بنا ہوا ہے یہاں پہ ابھی تک، چلو ٹھیک ہے جی، تو لگا دیا 2 دن پہلے وہ اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قسم کے وعدے وعید جو ہیں وہ کر کے آئے ہیں نواز شریف صاحب سے کہ ابھی تک وہ اب ریکن یا وہ مجھے دو میں سے ایک بات بتائیں سر، یا تو وہ جنرل نواز شریف صاحب سے کوئی وعدے وعید اپنے یہ جو دوست موسم بیگ ٹائپ اکٹھے جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے یہ ان کی ایمسری رہے ہیں، ان کی وکالت کرتے رہے ہیں، ان کو گارنٹیز درمیان میں ڈال کے کوئی وعدے وعید کیے ہیں ان کے تحت مجبور ہیں، یا پھر جنرل باجوہ کچھ بتا گئے ہیں یا ان کے سسر کچھ بتا گئے ہیں اس کی وجہ سے مجبور ہیں، یا کوئی اسٹریٹجک کمپلشن ہے اس کی وجہ سے مجبور ہیں، یا کوئی احساس کمپنی کا شکار ہے؟ سر بتائیں تو صحیح، آرمی چیف تو اس طرح نہیں ہوتا، وہ تو قوم کا سوچتا ہے، فوج کا سوچتا ہے. تو یہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے سر؟ اچھا، اس کے اندر ایک میں اور جنرل عاصم منیر سے میری بہت ایک مختصر سی ملاقات یا انٹریکشن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس کے اندر انہوں نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہی جو فوجی ایک وفاداری ہوتی ہے اور جو ایک آپس کا پیار ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے مجھے اچھا ٹائم بھی دیا اور بڑی میری مطلب ہے ٹیک کیئر بھی کی. تو اس لحاظ سے سنجیدہ آدمی ہے اور یہ ضرور ہے کہ یہ اپنے جو بھی جن کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ یہ ایک دید رکھنے والے آدمی، ایک دم کٹاؤ اور ایک دم مار دھاڑ شروع کرنے والے انسان مجھے نہیں لگتے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کی وہ دید ہاں، رکھتے ہیں میں بھی اس پہ بھی آ رہا ہوں اور اس کے اوپر وہ کہ میں ایک سیاسی کمنٹ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اگر آپ نے کہا دیکھیں نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے جو بھی اور سب سے زیادہ آرمی چیف نواز شریف صاحب نے بنائے، اور جو بھی انہوں نے آرمی چیف بنائے ہیں انہوں نے ایک اپنی راہ تیار کی. تو اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. انہوں نے اپنی کیا سر قائم کی ہے؟ دوبارہ بتائیے گا. انہوں نے اپنا رخ اختیار کیا، انہوں نے جو ہے جو ہے بالکل ایک مطلب نواز شریف سے ان کا پڈا ہوا ہے، آپ کہنا نہیں چاہ رہے، میں کہہ دیتا ہوں کلیئر. انہوں نے آخر میں ایک بکاؤ مال کی طرح ایکسیپٹ جو باجوہ نے کیا ہے، باجوہ کا تو ایک ہی کمپلیٹلی پورا کا پورا اس کے اوپر ایک پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے کہ کیا چیز کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک ٹائم گزر چکا ہے. عاصم منیر صاحب کو ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف یہ چیز ہونی چاہیے کہ he doesn't have the luxury، ان کے پاس یہ استائش موجود نہیں ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر جو بھی ان کا اپنا کیریکٹر ہے، ملک کی بہت زیادہ، قوم کی بہت زیادہ ان کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں، ان کو کوئی بہت بڑا قدم فوری طور پر اٹھانا چاہیے. سر آج مرشد ہم اوپنلی، میں تو آپ کو پتا ہے بہت ہی زیادہ منہ پھاٹ طریقے سے بولتا ہوں، اسی لیے مجھے آپ جیسے سینئر آفیسر سارے بدتمیز بھی کہتے ہیں، لیکن سر اب مجبوری بن گئی ہے بولنا. تو میں تو کھلے عام جو اپنے خاموش مجاہدوں کا جو ہے، جو مجھے انفارمیشن دیتے ہیں سینئر آفیسرز، آئی ہے کہ بھی جونیئر اور سینئر آفیسرز ہر رینک کے اندر موجود ہے، جی ایچ کیو میں بھی آپ کے ہمارے دوست یار ہیں بے تحاشا، وہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو کہو کہ یار یہ ڈی جی آئی اور ڈی جی سی کو چینج کرے، ڈی جی سی کے علاوہ اس کے سیکٹر کمانڈرز کو چینج کرے، بہت بڑی امبیرسمنٹ سے بچ جائے گا. ارشد شریف شہید کا آج جس دن ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ان کی 50ویں سالگرہ ہے، میں ان کی بچی کے علیزہ کا کمنٹ پڑھتے ہوئے میرے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. کچھ دیر پہلے میں لائیو ویلاگ کر رہا تھا، میں زیادہ بول نہیں سکا اس کے اوپر. اس کی ارشد شریف شہید کی شہادت کے اوپر جس طرح عیاشی ڈی جی سی میں میریٹ میں دعوتیں اڑائی اور لنڈن میں دعوتیں اڑائی گئی سر، اس کے لحاظ سے سر میں نے یہ سوال پوچھا کہ جنرل عاصم منیر کو بھی مشورہ دیا کہ یار ان لوگوں کو جو نامزد ملزم ارشد شریف شہید کی والدہ نے لکھ کے سپریم کورٹ میں دیے، ان کو تو آپ کم از کم سائٹ کے اوپر کریں. لیکن ان کا تسلسل نظر آتا ہے انہی سیکٹر کمانڈرز کو انہوں نے چالو کیا ہوا ہے، چاہے وہ ادھر لاہور والا ہو راشد نصیر ہو، چاہے وہ فہیم رضا ہو، چاہے وہ سندھ میں اعجاز احمد ہو، چاہے یہ خود فیصل نصیر ہو. ان لوگوں کو آپ نے آگے لگا کے ان کو تو انڈر پروٹیکشن آپ نے رکھا ہوا ہے. فوج کا ایک کلچر ہوتا ہے جی انڈر پروٹیکشن رکھنا ہے اپنے اندر کمانڈ کو، لیکن سر پھر قوم کا کیا ہے؟ قوم کی احساس کا کیا ہے؟ قوم کی ڈیمانڈز کا کیا ہے؟
वो अरशद शरीफ शहीद की वालदा के बारे में क्या आप कहेंगे, क्या जवाब देंगे? ये किस तरह से ये लोग अभी तक जो है, जनरल आसिम मुनीर ने इनको रिमूव नहीं किया अभी तक सर? क्यों रिमूव नहीं किया सर? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो? किस हादसे का इंतजार कर रहे हैं सर? मुझे ये समझाएं सर, मुझे नहीं समझ आती सर, मैं जूनियर ऑफिसर हूँ शायद इसलिए नहीं समझ आती। ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन मुझे समझ नहीं आती सर, अगर आपको समझ आ सकती है, मुझे समझा सकते हैं तो प्लीज समझाएं। अच्छा, इसके अंदर जो आप कह रहे हैं ना कि इन अपॉइंटमेंट होल्डर्स का नाम लेते हैं जो कि आई साइट के ऊपर ये बहुत एक्सपोज हो गए, ठीक है ना। इनके अंदर इनके नाम, इनके ओहदे, इनके काम हर एक के ऊपर है, ठीक है ना। और ये ज्यादा देर तक इस चीज को टेनेबल नहीं रख सकेंगे। एक टाइम आएगा जो कि आ चुका है, और बेहतर ये होगा कि इसको अंदर से ही फौज के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स, ऐसे प्रोसीजर्स मौजूद हैं कि जिससे फौज अपनी इज्जत भी बचा सकती है और इसमें एक बहुत बड़ी करेक्शन डाल सकती है। इसके ऊपर आपने 2-3 दफा अपने प्रोग्रामों में कहा है कि इसके ऊपर कुछ काम शुरू हुआ है। आपने SIB का नाम लिया है। आपने देखिए, मैं कहता हूं कि आर्मी, ये एक बहुत मोटी चीज है। ये फौज में आर्मी चीफ के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर और इम्पोर्टेंट आदमी कौन होता है? जब आप सवाल करते हैं, सारे कहते हैं जी DGI, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, फलां ये वो। नहीं, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और ताकतवर आदमी होता है, क्योंकि उसके हाथ में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, वो है एडिशनल जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, SIB, PS। सारा डिसिप्लिन जो है वो AG के हाथ में होता है। और पहले एक बहुत हमारे जबरदस्त एडिशनल जनरल है जो बाद में आर्मी चीफ भी बन गए, जनरल वहीद काकड़। इनके से भी मैं बहुत पुराना जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ इनको मैं। ये आई डोंट नो कि मुझे ये बात, ये उस वक्त भी इनका सिर्फ एक प्रिंसिपल था, -1। इन्होंने कहा सारी फौज डिसिप्लिन पे चलेगी, जिसका मैं जिम्मेदार हूं वो ये है कि मैं चीफ का जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन उससे नीचे सबका। और ये किसका टाइम था? जनरल जिया का टाइम था। और उस वक्त भी चाहे वो उनका अपना बेटा फौज में जब वो गया इम्तिहान देने के लिए, फेल हो गया, यू नो। और फौज के नंबर 2 इम्पोर्टेंट तरीन आदमी होने के बावजूद उन्होंने कोई उसके ऊपर सिफारिश या कोई इस किस्म का काम नहीं किया। तो इस वक्त भी जनरल आसिम जो है वो, बाय द वे, दोनों आसिम है, चीफ भी जनरल आसिम है और एडिशनल जनरल भी आसिम है, और सारी जिम्मेदारी जनरल मजीद मलिक के बेटे हैं सर। बिल्कुल सर, हम सब जानते हैं सर, लेकिन क्या आपको जनरल आसिम मलिक जो है वो जनरल वहीद काकड़ की तरह नजर आते हैं कुछ करते हुए? अभी तक नहीं, अभी तक बिल्कुल नहीं। और ये हमारे भी है, मैं इनको बचपन से जानता हूँ। इनके वालिद जो थे जनरल गुलाम अहमद, वो मेरे वालिद के बहुत अजीज तरीन दोस्त थे और अच्छे लोग हैं, किरदार वाले लोग हैं। लेकिन ये कि किरदार जो है वो एक हद तक, लेकिन अमल जो है ना वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं, आपने 2 जनरल मुजम्मिल का नाम लिया, जनरल उसी तरह जनरल अली कुली का नाम आया, तो जनरल आसिम मलिक और जनरल GM भी उसी यूनिट के हैं। तो सर जनरल GM ने तो बाजवा का जिस वक्त ससुर जनरल एजाज अमजद ब्रिगेडियर से ऊपर कादियानी वाइफ की वजह से प्रमोट नहीं हो रहा था, कादियानी बैकग्राउंड की वजह से कहते प्रमोट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मशवरा दे के दूसरी शादी करवा के उनको प्रमोट करवाया था जब वो एडजुटेंट जनरल थे। इस वाक्य के बारे में भी आपको पता ही होगा। तो फिर उन्हीं का बेटा है जनरल आसिम मलिक आगे। ये कनेक्शन आपको नजर नहीं आता सर कि ये पुरानी यारी दोस्तियां जो है, ये जो नेपोटिज्म चल रही है, इस नेपोटिज्म के अंदर जहां पे एक सिस्टम चल रहा है जहां पे एक ही कसूर की सजा मेजर और कप्तान के लिए अलग है, कर्नल के लिए अलग है, ब्रिगेडियर के लिए अलग है, जनरल के लिए सिर्फ शाबाशी है, तो सर वो किस तरह ये चल सकता है सर ये सिस्टम? अच्छा, ये भी आपने थोड़ा सा नाजुक और बारीक नुक्ता उठाया। वो दूसरी शादी नहीं थी, दोबारा शादी थी। पहली बात तो ये है, ठीक है ना, दोबारा शादी थी। वो वजह ये थी कि वो पहले एक समझे कि मसलक या रिलीजन के या मजहब के हिसाब से थी, दूसरी दोबारा थी। तो ये काम हुआ नहीं, किसकी सर? मिसेस का मसलक वो रिलीजन अलग था या जनरल एजाज अमजद का अपना? नहीं, जनरल एजाज अमजद जो थे शुरू में
ایز اے قادیانی ان کے ہر ڈاکیومنٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مذہب کے طور پر جو کہ بعد مذہب کے طور پہ وہ ڈکلیئرڈ قادیانی تھے جنرل اعجاز امجد رائٹ سسر جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر کی بات ہو رہی ہے. کریکٹ. تو جی اس سر. کے اندر جب اس کو آپ سمجھے حلال کیا گیا یا کوشر کیا گیا تو وہ دوبارہ اس کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ قادیانی نہیں ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی پھر تو آپ کی شادی بھی جائز نہیں ہے، تو پھر وہ شادی دوبارہ کی گئی. مطلب اپنی وائف سے دوبارہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر کے شادی کی جرنیل بننے کے لیے. بالکل. اور پھر سر وہ لیفٹیننٹ جنرل نہیں بن سکے اسی وجہ سے، اور پھر انہوں نے پورے پاکستان سے بدلہ لیا، اپنا نالائق دماغ چیف بنانے تک چیف بنا کے پورے پاکستان سے انہوں نے بدلہ لیا. کیا یہ بات سچ ہے سر؟ ابھی دیکھیں میں اس کو نا بہت زیادہ سازشی ذہن سے نہیں، مطلب ہے آپ کا جو فورم ہے سر ایک بات بتائیں آنےسٹلی سر اکبر، ایک بات بتائیں مجھے، صرف یہ بتائیں کہ کیا جنرل اعجاز امجد براہ راست شہباز شریف کو پرائم منسٹر آف مطلب پرائم منسٹر بنانے کے اندر انوالو تھے یا نہیں تھے؟ جہاں تک کہ میری معلومات ہیں، جہاں تک کہ میرا اندازہ ہے، بالکل ہے، بالکل 100%. بالکل اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ دیکھیں جو سر. چیز دیوار کے اوپر لکھی ہوتی ہے نا اس سر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے. دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل یہ بالکل چیز اس طرح ہے. دوسری چیز جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہم ابھی کر رہے ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہے، ان لوگوں چیزوں کو سے پتہ ہے، لیکن لوگ بولتے نہیں ہیں نا سر. لوگ بولتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ فرقہ واریت پہ یا مذہبت کے اوپر بات کر رہا ہے، یہ بات اس کو کرنی نہیں چاہیے، یہ کیوں کر رہا ہے سر؟ دیکھیں میرے عادل ابھی بات جو ہے نا وہ فرقہ واریت یا مذہب سے بہت آگے چلی گئی ہے. اس وقت 220-250 ملین لوگ پاکستانی جو سب اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، یہ ان کے فیوچر کا مسئلہ ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں اس وقت سمجھتے ہیں کہ they have been failed. تو اس وقت یہ جو چیزیں ہیں نا، اور خاص طور پہ یہ ذاتی چیزیں اور سارا کچھ، ہم جتنی سارا دن اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. آپ کا بھی فوجی خاندان ہے، ہمارا بھی فوجی خاندان ہے، 3 جنریشنز جو ہیں ہم لوگ فوج میں رہے. تو جس طرح سر فوج ایک منٹ پاکستانی قوم جاننا چاہتی ہے، پاکستانی قوم جاننا چاہتی ہے کہ ایک قادیانی بریگیڈیئر صاحب وہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل پروموٹ نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یار میں قادیانی نہیں ہوں. ان کو جنرل جے ایم مالک نے، پریزیڈنٹ ایڈجوٹنٹ جنرل کے جو فادر ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ یار ٹھیک ہے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرو، اپنی بیوی سے دوبارہ شادی کر لو، اور وہ کروانے کے بعد ان کو میجر جنرل پروموٹ کر دیا گیا. یہ بات طے ہوگی، ٹھیک ہے سر؟ یہ بات آپ اس کی یہ بات ایسے اسی طرح ہے سر؟ میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق میری بھی یہی انفارمیشن ہے سر، میری بھی یہی انفارمیشن ہے سر. اب ظاہری بات ہے انہوں نے مجبوری کے تحت یہ کام کیا، اوپنلی تو نہیں کیا، کیونکہ ان کے بڑے بھائی جنرل افتخار ملک بھی وہ بھی ڈکلیئرڈ قادیانی تھے. اور اب جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک قادیانیوں نے سازش کی، لوگ تو الزام لگاتے ہیں نا، ان کو آپ اس کو ہم چپ کرا دیتے کہ یار یہ بات مت کرو، دیکھو تفرقہ پڑتا ہے، مذہب کی بات نہ کرو، مسلک کی بات نہ کرو. لیکن سر ایک فیکٹ موجود ہے یہاں پہ کہ یہ اس طرح ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ آپ کو ہوتا نظر آتا ہے پاکستان کے اندر، لندن کے اندر، لندن سے اس کے لنک نکلتے ہیں، کہیں نہ کہیں دوبارہ یہی فتنہ آپ کو سر اٹھاتے ہوئے نظر آتا ہے، لوگ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کی، میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، صرف پیسہ ان کا دین مذہب ہے. یہ صرف اور صرف پیسے کو پوجتے ہیں اور یہ اسی چیز کے پجاری ہیں. لیکن سر یہ کہاں تک مفروضہ درست ہے کہ یہ باقاعدہ طور کے اوپر ایک کسی مسلک یا مذہب کی سازش کے طور کے اوپر ایک گینگ اپ کیا گیا اور یہ کام کیا گیا سر؟ اچھا اس کے اندر جو ہے نا آپ کوئی بھی مذہب لے لیں، ہر ایک کے اندر، ہر مذہب کے اندر ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی نظریے کے اندر ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بھی جو ہیں، ایون مجھے مطلب میرے بڑے عزیز ترین دوست ہیں قادیانی بائی دی وے، بچپن سے ابھی تک. مطلب یہ کہ ان کے ساتھ میرا بہت گہرا مطلب ایک رشتہ اور آپس میں پیار محبت والی بات ہے. جب یہ لوگ ایک نظریے یا ایک سوچ سے ایکسٹریمسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں، اس وقت ان کا کوئی دین ایمان نہیں رہتا، چاہے وہ پیسے کو لے آئیں یا کسی اور سازش کو لے آئیں. ان لوگوں کا، اس خاندان کا جو مطلب ہے وہ تو اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے کہ ایون میرے خیال میں کہ قادیانی بھی ان کو ابھی اور نہیں کرتے، مجموعی طور پر ان کا مسئلہ یہ ہو گیا ابھی. اچھا دوسری طرف آپ آئیں
کہ ابھی دوبارہ جو ہے نا جو ہم نے بات چیت شروع کی کہ ایک فوجی ذہن سے ایک سر جنرل باجوہ پلیز پلیز سر اس کو کلیریفائی کیجیے گا، کیا جنرل باجوہ بھی قادیانی تھے سر؟ جنرل باجوہ کا مجھے ذاتی طور پر ان کے والد کا اور اس سائڈ کا اتنا علم نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کی جس طرح یہ ایک شادی ہوئی ہے ایک مطلب ہے قادیانی خاندان میں، اور پھر بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو ہم تو لگاتار اس چیز کی بات کر رہے ہیں قادیانی، دوسری طرف سے جو ہے یہ مطلب ہے کہ اگر آپ میرے خیال میں خود باجوہ صاحب سے پوچھیں تو وہ تو کہیں گے کہ میں سکھ ہوں، یو نو نہیں، وہ بڑے میلاد شلاد کراتے رہے ہیں سر، اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کے لیے مسلسل میلاد ہوتے رہے، لیکن وہ بہنوں کا رشتہ تو جنرل باجوہ نے گومنس کے اندر کیا سر، ان کا کیا کہانی ہے سر؟ اچھا، اس خاندان کو بھی میں اتنا جانتا نہیں ہوں، لیکن جہاں تک کہ سنی سنائی بات، آئی تھنک لیٹس موو فارورڈ. یہ جس ہم تھوڑی بات چیت میں چلے گئے، یہ تھوڑی بڑی محدود بات ہے. جو موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے فوجی، ایز این انسٹیٹیوشن، اور جو قوم کی ہمارے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں، اس کے لیے ابھی آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. مطلب بیس لائن یہ ہے سر کہ ایک قادیانی سازش نہیں ہے، اس سے آپ آگے نکل جائیں. ان لوگوں نے خود یہ سارے کا سارا بلنڈر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو اپنے آپ کو قادیانی کہتے بھی ہیں لوگ، وہ ان سے جان چھڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ لنک نہ کرو. یہ اور کلیریفائی کر دیتے ہیں نا سر، یہی بات ہے. اور وہ جو آمیزش ہے وہ ٹائم کے ساتھ ابھی دھل جانی چاہیے. اگر یہ سر توڑ کے بول رہی تھی جس وقت باجوہ صاحب پاور میں تھے، تو ابھی وہ پاور میں نہیں ہے. ابھی تو لیٹس سے کہ حافظ صاحب جو ہیں آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، تو یہ چیز ٹائم، یہ ٹائم کی بات ہے. یو سی کہ ٹائم جو ہے بہت ساری چیزوں کو دھو دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو ڈائلیوٹ کر دیتا ہے. لیکن اس وقت جو قوم کا مسئلہ ہے، پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، اس کے اندر ہمارا بطور فوجی اور ایک ہمارے پاس جو ایک مطلب ہے اوور آل اسٹرکچر کے لحاظ سے ملک کے اندر جو ایک طاقت ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے جو صحیح چیز ہے، جو کریکشن ہے، وہ کرنی چاہیے. That's it. سر جنرل عاصم منیر کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ ہینڈ پکڈ جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں. 2 دن بعد ریٹائر ہونا تھا، پھر بھی اپنے 76 لانگ کورس والوں کو ناراض کر کے جنرل عاصم منیر کو لگایا گیا. جنرل عاصم منیر کا جنرل باجوہ کے سسر کے